बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉन अखबार पाकिस्तान का अंग्रेज़ी का सबसे मशहूर मरूफ अखबार, उसमें ख़बर छप भी चुकी है और ख़बर देने वाले रिपोर्टर काशिफ अली अब्बासी साहब वीलॉग में भी इस खबर का तज़किरा कर चुके हैं। ख़बर है कॉन्स्टिट्यूशनल 1 एवेन्यू की इमारत के बारे में। शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता रोज़ बतौर वज़ीर आज़म नोटिस ले लिया कि क्यों घर वालों को बेघर किया जा रहा है। इस अहम तरीन सबसे पुरतायुश लग्जरी अपार्टमेंट्स वाली बिल्डिंग से लोगों को ज़बरदस्ती क्यों निकाला जा रहा है, इसका नोटिस लेकर एक कमेटी बना दी शहबाज शरीफ साहब ने। अब खबर यह आई है कि CDA ने, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने काम रोक दिया है और यह कह दिया है कि जी हम किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं करेंगे। मतलब ये कि जितनी भी कच्ची आबादियों के खिलाफ, दीगर के खिलाफ या गैर कानूनी तामीरात हों, कब्जे की जगह हो, जो भी CDA समझता है, किसी के खिलाफ भी कहीं कोई ऑपरेशन नहीं किया जाएगा जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल 1 एवेन्यू के खिलाफ ऑपरेशन की इजाजत शहबाज शरीफ साहब दोबारा नहीं देते। यानी शहबाज शरीफ ने कहा कि आप ये काम रोक दें जब तक कि मैं जो कमेटी बना रहा हूं वो कमेटी मुझे रिपोर्ट पेश नहीं करती, उसके बाद मैं फैसला करूंगा बतौर वज़ीर आज़म कि जी ये इमारतें या ये अपार्टमेंट्स ये खाली करवाने हैं या नहीं करवाने। अब यहां पर नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, सियासी जमातें हों, बड़े बड़े अफसरान हों, जुडिशरी से हों, दिफाई इदारों से हों, सबके अपार्टमेंट्स बताए जाते हैं कि यहाँ पर हैं। अब कहा गया कि तो शराफिया के हैं, ताकतवर लोगों के हैं, उनकी पहुँच शहबाज शरीफ तक थी, तो शहबाज शरीफ ने नोटिस लेकर रुकवा दिया काम कि जी CDA यहाँ कोई ऑपरेशन ना करे, लोगों को बेघर ना करें। लेकिन वो जिनके घर तक गिरा दिए गए, बेघर तो अपनी जगह, उनके खिलाफ CDA ने जब ऑपरेशन किए तो कहीं शहबाज शरीफ साहब ने नहीं रोका। ये एक सब क्या है? तो CDA की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जी हमने बदनामी से बचने के लिए कि हम किस मुंह से अब गरीबों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे। हमें कहा जाएगा ये अमीरों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करते, हम गरीबों पर ही आफत आनी होती है, लिहाजा हम किसी के खिलाफ भी ऑपरेशन अभी नहीं कर रहे। तो अगर होगा तो फिर सबके खिलाफ होगा, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल 1 एवेन्यू की इमारत भी खाली होगी और फिर कच्ची वादियाँ भी खाली होंगी। जहाँ जहाँ ऑपरेशन करें पूरे इस्लामाबाद में हम करते रहेंगे, वरना हम कहीं भी नहीं करेंगे। अब बात यह है, काशिफ अली अब्बासी साहब जहाँ से शुरू कर रहे हैं अपना वीलॉग, डॉन में ख़बर जब दे रहे हैं तो वो आगाज़ करते हैं कि सेम पेज कहाँ गया, सेम पेज नहीं रहा, फट गया। आप लोग समझदार हैं, आपने जो कहना है कह लें इस जुमले को या इस बात को, इस खबर को। क्यों ये वो कह रहे हैं? CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी वो किसके अंडर है? वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अंडर है। मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला पंजाब रहे। मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक़ बराह रास्त ना पीपल्स पार्टी से है ना नून लीग से है, मगर वो इस काबीना का हिस्सा हैं, सेनेटर भी हैं और PCB के चेयरमैन भी हैं। तो उनका ताल्लुक़ फिर किससे है ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो अब आप समझ जाइए कि ये सेम पेज कहाँ फटा है और क्या हुआ है। ये है असल खबर। अब मैं आपको एक और बात बता दूं। मशहूर मारूफ एंकर पर्सन, सहाफ़ी, कॉलम निगार आसमा शिराजी साहिबा, उन्होंने अब नून लीग के लोगों को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने पोस्ट डाल दी है नून लीग के हवाले से कि ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह किरदार कुशी करते हैं, क्या कुछ करते हैं। उसका जवाब नून लीग के अहदेदारों की तरफ से आना शुरू हो गया है। एक वो भी फड्डा बना हुआ है। सिरिल आलमेडा, मशहूर मरूफ साफ़ी, कॉलम निगार, वो कह रहे हैं शहबाज वर्सेस मोहसिन, हु विन्स। शहबाज और मोहसिन के दरमियान मुकाबला हो गया है, कौन जीतेगा। तो ये अब लड़ाई आगे कहाँ तक चलेगी, किस तरह से अनफोल्ड होगी, ये बहुत दिलचस्प होगा। शहबाज शरीफ साहब ने जो कमेटी बनाई है उसमें अपने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को रखा है। वज़ारत दाखिला से मोहसिन नकवी साहब को नहीं लिया। उन्होंने किसको लिया है? उन्होंने अपने बंदे नून लीग के तलाल चौधरी को ले लिया है। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी वो हैं, सेक्रेटरी काबीना हैं और कॉमर्स सेक्रेटरी इस कमेटी में शामिल हैं। लेकिन इसमें मोहसिन नकवी साहब नहीं हैं, इसमें CDA के लोग नहीं हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने जब ये आला कमेटी तश्कील दी है, एक हफ्ते में उन्होंने कहा है रिपोर्ट मुझे पेश की जाए और जितने भी मुतासरा लोग हैं वो अपनी मारूजात इसमें पेश करेंगे और मुतासरीन को सुना जाएगा। उसके बाद मुझे रिपोर्ट पेश होगी, फिर मैं ये फैसला करूंगा आगे चीज़ें चलेंगी। अब आप देख लीजिए कि हो क्या रहा है, किस तरह से फिर चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। आसमा शिराजी साहिबा का मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर और भी बड़े दिलचस्प जुमले सामने आए हैं, दिलचस्प खबरें सामने आई हैं। रिकॉर्ड टूट गए महंगाई के, हुकूमत के अपने अदाद शुमार सब गलत साबित हुए हैं, किस तरह से पकड़े जा रहे हैं,
اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا. عاصمہ شیرازی صاحبہ نے لکھا, آزادی رائے اور درست حقائق پیش کرنا وطن عزیز میں کبھی آسان نہیں رہا. چند دنوں سے حکمران جماعت کے مخصوص اکاؤنٹس جنہیں نون لیگ کی اعلیٰ قیادت فالو کرتی ہے میرے خلاف باضابطہ اور منظم مہم چلا رہی ہے. ان کا مقصد میری رائے کو میرے عقیدے کے ساتھ منسلک کرنا ہے. اب یہ دیکھیے, جو حکمران جماعت کے مخصوص اکاؤنٹس جنہیں نون لیگ کی اعلیٰ قیادت فالو کرتی ہے, اب آپ اندازہ لگائیے, یہاں تو ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو غلاظت, گندگی اور کیا کیا گفتگو کرتے ہیں گالیوں سے آگے جا کر, وہ آپ سن نہیں سکتے. تھوڑا سا بھی کوئی مہذب شخص ہو وہ پوری بات نہیں سن سکے گا, پوری ویڈیو نہیں دیکھ سکے گا, ایسے لگے گا قے آ جائے گی آپ کو, اتنی غلیظ گفتگو ہے اس انداز سے. اور ان کو فالو ان کے ٹاپ کے عہدیدار کریں نون لیگ کے, یہ تک حال ہے. تو اب عاصمہ شیرازی صاحب بھی کہہ رہی ہیں کہ جی حکمران جماعت کے مخصوص اکاؤنٹس جنہیں نون لیگ کی اعلیٰ قیادت فالو کرتی ہے میرے خلاف باضابطہ اور منظم مہم چلا رہی ہے, ان کا مقصد میری رائے کو میرے عقیدے کے ساتھ منسلک کرنا ہے. ان سے سوال ہے کہ اس مخالف بیانیہ ان کا ذاتی موقف ہے یا ان کو جماعت کی حمایت حاصل ہے. یہ سوال ان کی پنجاب اور وفاق کی اعلیٰ قیادت سے بھی ہے. باقی ہم اپنا فریضہ پہلے ادا بھی کرتے رہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اب کیا ہوا کہ عاصمہ شیرازی صاحبہ نے جب یہ کہہ دیا تو اس پر نون لیگ کے عہدیدار باقاعدہ میدان میں آئے اور جواب دیا عاصمہ شیرازی صاحبہ کو. عاصمہ شیرازی صاحبہ نے پھر ان کو ری ٹویٹ کیا. اگر کسی نے کہا جی نون لیگ کے سوشل میڈیا کے ان گھٹیا لوگوں کی ذرا زبان چیک کریں, اس میں یہ کوئی کپسم ملک ہیں, کپسم ملک, انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا, اس کے اوپر انہوں نے تنقید دی. پھر عاصمہ شیرازی صاحبہ نے یہ ہے جی راشد ہاشمی, یہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون یو کے, پولیٹیکل انالسٹ اور یہ جی ایجوکیشنسٹ, یہ عہدیدار ہیں. انہوں نے کہا جی آپ نے مطیع اللہ جان کا ساتھ کیوں دیا, آپ کیسے دفاع کر سکتی ہیں, وہ غلیظ شخص ہے اور انتہائی نازک موقع پر اس نے پوری دنیا میں جب پاکستان ثالثی کے حوالے سے بات کر رہا تھا یا پاکستان کی بات ہو رہی تو لے جا کر آزادی صحافت کا رونا رونا شروع کر دیا, کچھ صحافیوں کو, عالمی سطح کے صحافیوں کو لے جا کر پریس کلب میں. اس پر عاصمہ شیرازی صاحبہ نے پھر ان کو جواب دیا, راشد ہاشمی کو, جو مسلم لیگ نون کے عہدیدار ہیں. بیرونی دباؤ کا شکار آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں, ہم نہیں, اور یہ بات آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آپ کی جماعتی مجبوریاں ہیں, میں سمجھ سکتی ہوں, لہٰذا زیادہ بات نہیں کروں گی. یہ بات انہوں نے کی. اور تو اور اب عاصمہ شیرازی صاحبہ نے ایک کلپ شیئر کیا ہے اپنے ہی ایکس پر, پوسٹ پر یہ کر دیا ہے کلپ, جس میں وہ کہہ رہی ہیں جی ایمان مزاری ہادی علی چٹھا کو جیل میں 100 دن مکمل, دونوں میاں بیوی کے خلاف بے بنیاد مقدمات ہیں, ایمان مزاری ہادی کو مقدمات ختم کر کے فوری رہا کیا جائے. یہ سینئر اکرم پرسن عاصمہ شیرازی صاحبہ نے مطالبہ کیا ہے, اور اس گورنمنٹ کے اندر ہی دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر کے جیل میں رکھا ہوا ہے. تو عاصمہ شیرازی صاحبہ کے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی تھیں, اور مطیع اللہ جان ان سے سخت سوال کر چکے کہ جی آپ سرکاری خرچ پر حج کرنے گئی تھیں اور یہ سب, تو وہ مطیع اللہ جان کا ساتھ دے رہی ہیں تو پھر سوال اٹھ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کا انٹرویو کیا, جب میاں نواز شریف صاحب آ رہے تھے مریم صاحبہ کے ہمراہ, تب شاید جو لوگ ان کے ساتھ آ رہے تھے جہاز میں, ان میں عاصمہ شیرازی صاحبہ بھی تھیں. پھر ایک انٹرویو کے حوالے سے بات وائرل ہوئی کہ میاں نواز شریف نے فون کیا کہ عاصمہ وہ انٹرویو کیوں نہیں چل رہا, یہ تو بڑی غلط بات ہے, کیوں بند ہو گیا یہ سب. تو کہتے تھے کہ عاصمہ شیرازی صاحبہ نون لیگ کے ساتھ ہیں, یا اس وقت بڑا احساس کر رہی تھی میاں صاحب کا, اور یہ وہ. آج آپ دیکھیے کہ ان کے عہدیدار ہی عاصمہ شیرازی صاحبہ کے خلاف باقاعدہ لکھ رہے ہیں اور ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں جو شدید قابل اعتراض ہے, اور پھر لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں تو عاصمہ شیرازی صاحبہ بھی اس کو ری ٹویٹ کر رہی ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب آ جاتے ہیں اس حکومت کے خلاف ایک اور چارج شیٹ بننے جا رہی ہے. ہوا یہ کہ یورپی یونین کی جانب سے, جس میں کئی ممالک شامل ہیں, 2 درجن سے زیادہ ممالک ہیں, ایک بزنس فورم کا اہتمام کیا گیا کہ اچھا جی وہ پاکستان کی کمپنیوں کے ساتھ مل کر ایک لائزن بنا کر کچھ کمپنیاں یورپ کی یہاں پر کام کریں, کچھ کریں, تو اس کے لیے اپرچونیٹیز دیکھنی ہیں. تو یہ فورم تھا. یہاں پر ایک اہم ترین وفاقی وزیر نے آنا تھا. پہلے تو وہ نہیں آئے, کہا گیا ان کی صحت اجازت نہیں دیتی, چلیں جی ہو گیا جی. پھر ان کی جگہ کسی اور وفاقی وزیر کو بلا کر تقریر کروائی گئی. یہ خبر دے رہے ہیں شہزاد پراچا صاحب, بڑے زبردست رپورٹر ہیں. اچھا اب ہوا یہ کہ ایک وزیر نے سکپ کر دیا سیشن کو ہی, اس کے بعد کوئی اور وزیر آیا, چلو جی آ گئے. پھر شروع میں ہی آیا کہ شاید افتتاحی تقریب میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم خود آئیں گے, کیونکہ ان کو بڑا شوق ہے کہ انویسٹرز کو بلاؤں, انویسٹرز کے ساتھ ملوں, پاکستان میں انویسٹ کرو, پاکستان میں انویسٹ کرو. تو اچھا ایک بزنس فورم یورپین یونین کروا رہی ہے, اس میں ان کے پارلیمنٹیرینز بھی موجود ہیں, جس میں کم از کم 2 بڑے اہم پارلیمنٹیرین تھے یورپی یونین کے, اور دیگر پھر اس میں درجنوں کمپنیوں کے نمائندے بھی تھے اس بزنس فورم میں.
تو شہباز شریف صاحب نے افتتاحی تقریب میں کہا گیا شاید آنا ہے، وہ کوئی نہیں آئے۔ پھر یہ ہوا کہ ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کر کچھ نمائندوں کو یورپی یونین کے اس فورم کے تو ملاقات وغیرہ کروا دی گئی، اور آپ نے دیکھا ویڈیو شیڈیو جاری ہو گئی ہے جی، بڑا زبردست، دیکھیں جی یہ ملاقات ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے۔ بھائی انہوں نے انوائٹ کیا، آپ نہیں گئے، پھر آپ نے ان کو چلے بلا لیا، فورم میں جانا اور بات ہے، یہاں بلانا اور بات ہے۔ انویسٹمنٹ تو اور بات ہے نا، انویسٹمنٹ تو ایسے نہیں آ جاتی، اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے، لیکن چلیں ایک فیکٹر تو ہے کہ فورم میں تو جاتے، وہ بھی نہیں گئے۔ اب پاکستان کی یورپی یونین کو $8 ارب کی برآمدات ہیں، پھر یہی وہ کمپنیاں جن سے لائزن بن سکتا ہے، اور GSP+ سٹیٹس کا بھی معاملہ ہے۔ اب جس طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ حکمرانوں کی طرف سے اس میں کچھ غیر سنجیدگی دکھائی گئی ہے، یہ کہیں بھاری نہ پڑ جائے، یہ بات شہزاد پراچا نے 2 ٹوک لکھ دی ہے۔ وزیر اعظم آفس میں انٹرنیشنل کمپنی کے نمائندوں سے ملاقات تو ہو گئی، لیکن ڈپٹی وزیر اعظم نے بھی ایک سیشن میں شرکت بھی کر لی، لیکن وہ سنجیدگی نظر نہیں آئی، وہ تگدور نظر نہیں آئی جو ہونی چاہیے تھی۔ تو اس پر اب شہزاد پراچا صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کہیں گیم اور ہی نہ ہو جائے۔ ایک ایسے وقت میں جب اسمبلی کے اندر کمیٹیوں میں بلا کر لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے ایکسپرٹ سے کہ جی کیا بنے گا، اس جنگ کے اثرات کیا ہوں گے، وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی $68 ارب تک کا پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو سکتا ہے اس جنگ کی وجہ سے۔ ایران امریکہ جنگ، $68 ارب، یہ حالات ہیں۔ اور ایسے میں حکومت کی سنجیدگی میں نے آپ کو بتا دیا اس فورم کے حوالے سے وہ کیا رہی۔ سینئر صحافی جناب حبیب اکرم صاحب دانشور بھی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جس گروہ کو حکومت میں بٹھایا گیا ہے یہ سب مل کر بھی اپنی ساری دانش اکٹھی کر لینا تو ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور بھی نہیں چلا سکیں گے، کیونکہ اگر یہ چلا لے تو مجھے تو حیرت ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں جس طرح ان کا انداز ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جب بھی آئے ہیں اقتدار میں، اور جب اقتدار سے وہ گئے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو تباہی اور بربادی کی داستانیں۔ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں اس میں، کس طرح انہوں نے ڈالر کو کنٹرول کر کے رکھا، لیکن IPPC دیکھ لینا وہ ایک ہی کافی ہے۔ آج تک ہم اس کا رونا رو رہے ہیں کہ ان کے دور میں جو IPPs لگے، پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کی توانائی کے سیکٹر کا بیڑا غرق کر چکے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی ان سے کس طرح سے نکلیں۔ اگر کوئی بتا بھی رہا ہے تو اس طرف یہ لوگ نہیں آ رہے، کیونکہ اپنے جاننے والے بھی اس میں ہیں۔ وہی بات جو آپ دیکھ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن ایونیو کی، اسی طرح یہاں بھی ہے، IPPs کا بھی معاملہ ہے۔ وہاں جس طرح نوٹس لے لیا جاتا ہے اس طرح IPPs کے خلاف نہیں، ہاں سولر والوں کے خلاف چلے جاؤ، کچھ بھی کر دو، وہ ایک الگ قصہ آ جائے گا۔ ایک دلچسپ کلپ اور جناب بڑا وائرل ہے، وہ ہے معیشت کے بٹن کا، کیونکہ معاون خصوصی وزیر اعظم جناب حذیفہ رحمان صاحب شریک تھے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں۔ سید قمر زیدی نوجوان اینکر پرسن ہے، بڑا اچھا یہ نوجوان ہے، صحافی ہے۔ تو حذیفہ رحمان نے کہا کہ جی اب دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، یہ معیشت کوئی بٹن دبا کر ٹھیک نہیں ہو سکتی کہ ایک بٹن دبانا ہے اور ساتھ ہی ایک سوئچ آن آف ہے، یا ایک بٹن دبانا ہے اور معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس پر برجستہ فیصل چودھری صاحب جملے جو بول دیتے، کمال بول دیتے ہیں، انہوں نے کہا 4 سال تو ہو گئے ہیں بٹن دباتے ہوئے، اور کتنا ٹائم چاہیے ہے؟ 4 سال آپ کو ہو گئے ہیں، آپ سے وہ بٹن نہیں دب رہا معیشت کا، جس سے معیشت ٹھیک ہونی ہے، یہ بٹن ہی خراب ہو گیا ہے، کیا چکر ہے؟ تو حذیفہ رحمان کہتے ہیں مجھے بولنے دے، وہ کہتے ہیں جی نہیں ٹھیک ہونا، آپ سے ہونا ہوتا ہے یہ بٹن آپ سے دبا کر یا کچھ اس طرح معیشت کا تو 4 سال میں ہو جاتا۔ اور باقی بات صحیح ہے، جو 4 سال میں نہیں کر سکے یہ سب بہانے بازی ہے۔ میری اس پر بات ہوئی پاکستان کا مشہور معروف ہماری معیشت سے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سب جنگ کا تو بہانہ ہے، جنگ ہو گئی تو یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس سے پہلے کیا تھا؟ فروری سے ہی دیکھ لیجئے، جنگ تو فروری کے آخر میں شروع ہوئی، فروری سارا دیکھ لیں، جنوری دیکھ لیں، اس سے پہلے 4 سال دیکھ لیں، کیا انہوں نے کیا ہے؟ ہر شعبے میں تباہی بربادی۔ اور اب تو یہ حال ہے کہ ان کے اپنے اعداد و شمار غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ آ گئی ہے، اور انہوں نے جو کہا تھا جی مہنگائی اتنی رہے گی، 8% رہے گی، 9% نہیں، غلط ثابت ہوئے ہیں سارے ان کے تخمینے۔ مہنگائی ایک تو 21 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، وزارت خزانہ کے تخمینے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں مہنگائی وزارت خزانہ کے تخمینے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ ملک میں مہنگائی کے حوالے سے تخمینے غلط ثابت ہو گئے، اور 11% سالانہ مہنگائی کی شرح ہو گئی ہے، اور 21 ماہ کی بلند ترین سطح پر یہ پہنچ چکی ہے۔ ہر چیز کی قیمت بڑھی ہے۔ ایک طرف یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور حکومت پھر سنا رہی ہے کہ نہیں جی ہم تو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور سیریسنس میں نے آپ کو بتا دیا کہ سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ ایک اہم ترین فورم پر جا کر کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ بات کر لے یا اس کو اس طرح سے ہم ڈیزائن کر لیں، کچھ کر لیں۔ اب یہ کہیں گے وہ ہماری توجہ جنگ پر لگی رہی۔ ان کی توجہ جب ان تک آتی ہے نا آگ، تب آ جاتی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا
وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ اب 20 سال بعد کیوں خیال آ رہا ہے، اپارٹمنٹس کو سپریم کورٹ نے ریگولر کر دیا، CDA لے کر اب کس کے حوالے کرے گا، یہ بھی دیکھنا ہوگا. کیا گرا رہا ہے؟ نہیں گرا تو نہیں رہا، وہ غریبوں کی جگہ تھوڑی ہے. تو پھر جنہوں نے لے لیے اور سپریم کورٹ کے کہنے پر یعنی ان کے ریگولرائز کرنے پر لے لیے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر اب کیا ہو گیا؟ تو غریبوں کی جو بستیاں گرائی گئی ہیں ان کی آہیں اور سسکیاں دیکھیے نا. ایک تو حکومت کا پھڈا چل رہا ہے، اب تو شریف خاندان میں پھٹا ہے، اس پر بھی میں آتا ہوں. اور اب یہ امیروں تک، اشرافیہ تک بات پہنچ گئی ہے، وہاں تم نے نوٹس لے لیا. اپنے اب جب گھر تک آگ پہنچی ہے تو دیکھیں کیسے نوٹس لیا ہے. تو ابھی فواد چودھری کی ایک پوسٹ میں پڑھ رہا تھا ٹویٹ کہ خان صاحب کے دور میں بھی بڑی دفعہ CDA نے کہا جی گرانے ہیں، کچی بستیاں گرانی ہیں، علاقے گرانے ہیں. تو خان صاحب نے کہا پہلے ان کو متبادل دیں جو دہائیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. پتہ نہیں شاید اسلام آباد شہر جب اناؤنس ہوا بنا اس سے پہلے بھی شاید کچھ لوگ ہوں. تو جو بھی ہے ان کو کوئی متبادل گھر تو دیے جائیں، وہ دیں گے تو اس کے بعد یعنی غریب کو کوئی احساس تو ہو. یا تو پناہ گاہیں گرا دی گئیں، لنگر خانے بند کر دیے گئے، غریبوں کے گھر چھین لیے گئے، یہ سب کچھ کیا گیا ہے اور ابھی سلسلہ چل رہا ہے. اچھا، میری ایک بڑی اہم شخصیت سے بات ہوئی اور کیونکہ اسد اللہ صاحب نے اس پر بات کی تھی تو میں نے پھر اس پر کاؤنٹر چیک کیا، کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے نہیں 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 یہ ایسی باتیں ہیں کہ جی وہ حمزہ شہباز اور مریم میں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی چپکلش نہیں ہے. تو میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ یہ تو پرانے دور سے چل رہا ہے. یعنی مریم نواز صاحبہ کی والدہ مرحومہ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور شہباز شریف صاحب کی اہلیہ یعنی حمزہ شہباز کی والدہ، مریم صاحبہ کی والدہ اور حمزہ شہباز کی والدہ، وہ آج کل بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے. ان کے درمیان بھی بس اختلافات ہوتے تھے جو جس طرح گھروں میں عام طور پر ہوتے ہیں. تو وہ تو تھے ہی آپس میں، وہ رشتہ بھی اس طرح کا ہے، وہ بہرحال تھا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ آگے اب چاہتی ہیں کہ علی ڈار صاحب شاید آگے آ جائیں. اگر میں سینٹر میں جاتی ہوں یعنی شہباز شریف صاحب کی جگہ میں وزیر اعظم بنتی ہوں تو پنجاب میں بھی کوئی اپنا ہو، اور وہ حمزہ شہباز کو اپنا نہیں سمجھ رہی، وہ علی ڈار کو، اپنے بہنوئی کو اپنا سمجھ رہی ہیں، اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے کو. ان کو اسی لیے کابینہ میں شامل کیا، ایڈجسٹ کیا ہے. یہ بھی خبر ہے کہ پہلے سوچ یہ تھی کہ علی ڈار صاحب کو وفاقی کابینہ میں ایڈجسٹ کیا جائے، لیکن پھر شہباز شریف صاحب کو کسی نے کہا کہ بہت زیادہ تنقید ہوگی کہ باپ نائب وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، اب بیٹے کو بھی کابینہ میں لے لیا تو ان کو پنجاب میں ایڈجسٹ کر دیا گیا. لیکن اب آگے کی جانشینی کا دیکھا جا رہا ہے. مریم صاحبہ وزیر اعظم بننے میں انٹرسٹڈ ہیں، تو وہ کہتی ہیں پنجاب میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی اپنا کوئی ہونا چاہیے، حمزہ نہیں. حتیٰ کہ حمزہ کے بھائی سلمان شہباز صاحب وہ بھی اس حوالے سے بھی چیزیں ہیں کہ جی ان کا کوئی کام اس طرح سے نہ ہو کسی بھی جگہ پر. یہ خبریں ہیں کہ بتا دیا گیا ساری بیوروکریسی میں کہ ان کے کام نہیں کرنے، یہ چیزیں الگ چل رہی ہیں خاندان کے اندر. تو یہ اسد اللہ صاحب نے بھی اس کو ڈسکس کیا اپنے ولاگ میں. تو میری بھی کسی اہم شخصیت سے بات ہوئی، انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ جی بالکل یہ 100% درست ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی کہا جاتا ہے کہ جی کوئی کام ہے خاندان کا فلاں کا، تو اگر سلمان کا حمزہ کا کام ہے، نہیں نہیں یہاں پنجاب میں کسی افسر سے نہ کہیں آپ نے کچھ کہلوانا ہی ہے تو پھر وفاقی حکومت میں جائیں، جا کے شہباز شریف صاحب کے کسی افسر سے کہلوائیں، اور اس طرح سے یہ تک حال ہے. بہرحال یہ جب چیزیں جی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. عوام کا برا حال ہے. اتنی خوفناک یہ چیز سامنے آئی ہے کہ 40% بچے پاکستان میں ان کے خون میں لیڈ کی تعداد بہت زیادہ نظر آئی ہے. بڑی خوفناک چیز ہے. 40% children in 7 cities have lead in their blood, study finds. یہ امین احمد صاحب نے کہا ہے. اور یہ ہے جی 12 سے 36 ماہ کے بچے live in high risk areas of 7 cities in Pakistan were found to have lead metal in their blood, according to a new study by the Ministry of National Health Services, Regulations and Coordination and UNICEF. UNICEF بھی اس میں عالمی ادارہ اور نیشنل ہیلتھ سروسز بھی، انہوں نے یہ سب دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے جب خون میں یہ لیڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو 40% بچوں کا بتایا جا رہا ہے 7 شہروں میں جو ایسے ایریاز میں رہ رہے ہیں جہاں خطرہ ہے. اس سے جناب گروتھ متاثر ہوتی ہے، بچوں کی صحیح نشوونما نہیں ہو پاتی، انیمیا ہو جاتا ہے، ویکن دیئر امیون سسٹم while also lowering IQ, reducing attention span and impairing memory، مطلب یادداشت ان کی، raising the risk of learning difficulties and behavioral problems. UNICEF announced on Friday. UNICEF نے اناؤنس کیا ہے جمعے کے دن. یہ حال ہے. اور اس میں کون کون سے شہر ہیں انڈسٹریل ایریاز؟ ہری پور، اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور راولپنڈی. اس میں یہ سب دیکھا گیا ہے. Children in Hattar, Haripur were most affected, where 88% had high levels of lead in their blood compared to 1% of children in Islamabad. تو اب آپ سوچیں
کہ کتنی خطرناک یہ رپورٹ آئی ہے. ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ہمارے بچے، ان میں سٹنٹڈ گروتھ، ان میں انیمیا، خون کی کمی، یادداشت کمزور، ہر لحاظ سے. تو اس پر اب توجہ دینے کی ضرورت ہے. آخر میں جی ایک بڑی خبر ہے، 15 سال سے کم عمر بچوں کو حج پر لے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور اس کے نفاذ کے حوالے سے بھی بتا دیا گیا ہے. سعودی عرب نے حج کے لیے بتایا ہے کہ عمر کی نئی پابندی نافذ کرتے ہوئے 15 سال سے کم عمر بچوں کو ساتھ لے جانے پر پابندی عائد کر دی ہے. اور پاکستان ایویشن اتھارٹی PAA کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے، نئی سعودی پالیسی کے مطابق 3 مئی 2026 سے 15 سال کے کم عمر عازمین کو حج پروازوں میں سفر کی اجازت نہیں ہوگی. اس پابندی کے نفاذ کے بعد 15 سال سے کم عمر تمام عازمین حج کے ویزے منسوخ قرار دے دیے گئے ہیں. ترجمان PAA کے مطابق 27 مئی 2026 تک 15 سال کی عمر مکمل نہ ہونے والے عازمین حج سعودی عرب سفر کے اہل نہیں ہوں گے. یہ بھی ایک اچانک چونکہ خبر سامنے آئی ہے. آخر میں جی بڑی خبر یہ ہے کہ ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے، ایران سیز وار ود US ول لائکلی ریزیوم. الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ دوبارہ شروع ہونے والی ہے. اللہ خیر کرے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.